वसीम रज़वी को हिंदुस्तान में जो भी सबक सिखाएगा, मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान हैदराबाद की आवाम की तरफ से 1 करोड़ रुपया इंशाअल्लाह उसको दूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से 26 तारीख़ के दिन बाद नमाज जुमा 2:30 बजे डबिलपुरा के पास से लेके हमारा ये एहतजाज का जुलूस निकलेगा और डबिलपुरा ब्रिज तक निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा क़ादरी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारे सामने मौजूद है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उस्मान मोहम्मद ख़ान से कुछ सवालात करेंगे। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि सेक्रेटरीट की मस्जिदों को लेकर बहुत ही बड़े पैमाने पर मुद्दा उठाया था और कई जगहों पर एहतजाज भी किया गया था, तो इस ताल्लुक़ से हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे साथ बातचीत में वो क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि उस्मान मोहम्मद ख़ान जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब आप माशाल्लाह कई टाइम से हमने देखा कि आप सेक्रेटरीट की मस्जिदों को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर आपने एक मुद्दा उठाया, एक मुहिम चलाई, जिसमें आपको देखकर कई ऐसे नौजवान, मुस्लिम नौजवान से जिन्होंने अपने मस्जिदों में, अपने घर के करीब में मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के बाद कई मस्जिदों के पास एहतजाज किया गया। तो इस मुद्दे में एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि आपने तो बहुत आगे बढ़कर इस कदम को उठाते हुए काम किया, लेकिन इस ताल्लुक़ से जैसा कि TPCC तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रेवंत रेड्डी ने कभी संजीदगी से कभी जाकर सेक्रेटरीट की मस्जिदों का जायज़ा लिया? इस बारे में आप कुछ अगर बोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने सेक्रेटरीट के मसाजिदों का अफसोस भी किया और इसका मज़म्मत की और प्रोटेस्ट किया। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का एक रुकन हूँ, बाहैसियत रुकन बराबर मैं इसके लिए अरेस्टिंग भी दिया, अपनी मसाजिद के पास तक भी जाके हमने नमाज अदा की और हर वक्त हम फ़िक्रमंद थे मसाजिदों के लिए और हर बार डेट मिलते गई। और कल भी 25 नवंबर है, कल संगे बुनियाद डालते बोल के बोल रहे हैं। ये संगे बुनियाद नहीं होता, एक्चुअली तामीर नो है। हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, उसका मलबा कहाँ है, उसके कुरान मजीद कहाँ है, तमाम तफसीलात है। बहरहाल कल जूँ का तू एक फाउंडेशन स्टोन रखते बोले, ठीक है चलिए रखने दीजिए फाउंडेशन स्टोन, और कब काम होता वो देखना है। ये रेवंत रेड्डी के बारे में आप हमें क्या चाहें? अब आप जैसा रेवंत रेड्डी के बारे में बोले कि रेवंत रेड्डी कितना संजीदा है। रेवंत रेड्डी खुद एक इंटरव्यू में बोले कि उनके हलक़े में 23 मसाजिद गैर आबाद हैं और उन्होंने वादा किया कि मैं उस मसाजिदों को आबाद करूँगा। अभी तक परसों हाल में एक मलकाजगिरी में एक मस्जिद आबाद हुई, आप लोग देखे, दूसरी मस्जिद का काम स्टार्ट हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी जब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लिया और ये काम को मुकम्मल भी कर रहा है तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज तक कोई ऐसा कायद नहीं है कि जो बोला कि मैं गैर आबाद मसाजिदों को आबाद करूँगा। और रेवंत रेड्डी तो एक सेकुलर लीडर है और हमारे कांग्रेस के सदर है, मेरे ख़ुद के सदर है, बराबर उस चीज़ को वो करे और हमसे डिस्कस भी किया और हम तमाम मस्जिदों को एक बाई एक जा रहे हैं, एज़ पर द प्रोसीजर उसको आबाद भी कर रहे हैं। जैसे कि अब आपको ये भी बात पता होगी कि रियासत वज़ीर दाखिला और साथ ही में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद सलीम ने मिलकर कई बार मुसलमानों को मस्जिदें जो हैं जैसे कि सेक्रेटरीट की दोनों मस्जिदों का नक्शे पर मुशाहिदा किया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उस्ताद ही ख़राब होता है तो उनके पट्टे भी वैसे ही निकलते हैं। अब महमूद अली साहब की तो कोई बात का जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि महमूद अली साहब ने ही खुद बोला था कि डिबरेज गिरा है। डिबरेज गिरा मतलब जब घर की दीवार गिरती है तो एक लॉरी कम से कम मट्टी निकलती है। जब एक होम मिनिस्टर बाहैसियत होम मिनिस्टर बखौल मुसलमान महमूद अली ने ये बोला कि वहाँ पे डिबरेज गिरा, उसी टाइम पे मुश्ताक मलिक और हमने तमाम ने ये कह दिया, मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने ये कह दिया कि यहाँ पे मस्जिद शहीद हो चुकी है। तो एक गुमराह करने वाला होम मिनिस्टर आपको क्या तयख़ून देगा। रह गई बात दूसरी, मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका पहला फ़र्ज़ जिस चेयर पे उन्होंने बैठे हुए उनका काम था कि इस पर इंक्वायरी कराए और केस बुक कराए। बराबर जो भी उस मस्जिद को शहीद करे थे, मस्जिद एक टूटना एक अलग चीज़ है, डिबरेज अगर गिरना अलग चीज़ है, थोड़ा डैमेज होना अलग चीज़ है। तो मस्जिद के मीनारें तमाम, मस्जिद काफ़ी बड़ी थी, एक 250 गज़ पे थी और एक 100 गज़ के ऊपर थी। तो ये मनसूबा बंद उसको तोड़ा गया। और ये मस्जिदों को, इसीलिए मैं आपको बार बार ये मस्जिदों का जिक्र कर रहा हूँ, ये आबाद मस्जिद थी जहाँ पे नमाज होती थी। जैसा कि अब कल 25 नवंबर के दिन जो आज न्यूज़ वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कल 25 नवंबर के दिन मस्जिदों की संग बुनियाद रखी जाएगी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि वहाँ पर 2 मस्जिदें थी, तो यह कल दोनों मस्जिदों की संग बुनियाद रखी जा रही है, इस बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी खुद वहाँ पे
مسجد ہاشمی جس کو مسجد ہاشمی ایک ہے، وہاں پہ مسجد دفتیار ایک ہے جس کو سیکریٹریٹ کی مساجد بولتے ہیں، اس کو محمد علی شبیر صاحب نے خود رینیویٹ کرایا تھا. عاقل صاحب اس کا انوگریشن کرے تھے اور اس مسجد کو توسیع کر کے بڑی کرے تھے اور اس کو پوری بنوائے تھے. مسجد ہاشمی کو بھی محمد علی شبیر صاحب نے اپنے دور اقتدار میں برابر اس مسجد کو پوری صحیح سے اچھی بہتر بنایا اور دونوں مسجدوں کو رینیویٹ کرا دور اقتدار کانگریس کی. لیکن اب کل جو مسجدوں کی مساجد کی جو سنگ بنیاد رکھی جانے والی ہے، اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ دیکھیے سنگ بنیاد میں نہیں بولوں گا، تعمیر نو بولوں گا میں. اس کا آسا کہاں گیا، اس کا مائک کہاں گیا. ہم کو اس کی خوشی منانا نہیں ہے، ہم کو اس کو افسوس کرنا ہے. جہاں پہ مسلمانوں کا دبدبہ والا حیدرآباد ہے، جہاں پہ مسلمان یہاں سے پورے ہندوستان کو آواز دیتے ہیں، وہیں پہ ہمارے مساجد ایک نہیں 6 مساجد شہید ہو چکے ہیں. اور یہ 2 مساجدوں کو اتنا عوام اتنا پریشرائز کرنے کے بعد بھی کتنے ڈیٹ دے چکے ہیں ابھی تک، تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. 2 مساجد سنگل فلور یا ڈبل فلور بنانا ہے آپ کو. ابھی تک آپ سیکریٹریٹ پہ کم سے کم 5 سے 7 فلور آپ بنا چکے ہیں ابھی تک، لیکن مسجدوں کا کام نہیں ہوا. تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ چندر شیکھر راؤ مسلمانوں کے بارے میں اور مسجدوں کے بارے میں کتنا سیریس ہے، اور ان کے حامی بھرنے والے امام ضامن والے کریکٹ بولنے والے لوگ کتنے سیریس ہیں. جیسے کہ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سیکریٹریٹ کی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ سیکریٹریٹ کی مسجدوں کی تعمیر ہو جائے گی، دوبارہ تعمیر ہو جائے گی. تو اس کے بعد بھی جیسے کہ اس کے بعد بھی کئی ایسے ہمارے ریاست تلنگانہ میں کئی ایسی مساجد ہیں، کئی ایسے عاشور خانے ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا. تو اس تعلق سے آپ لوگ جیسے کانگریس پارٹی کے لوگ آگے بھی کیا دوسرے مسجدوں کو تعمیر کروانے کے لیے، عاشور خانوں کو تعمیر کروانے کے لیے اسی طرح جدوجہد کرتے رہے گے آپ؟ بالکل جدوجہد کریں گے. آپ کانگریس کے لیے بول کے نہیں، آپ باحیثیت مسلمان، آپ کو اور میرے کو تعلق مسجد سے ہی ہوتا ہے. تو ہم بالکل مساجدوں کو آباد کرائیں گے، اور میں شروع سے کر لیتے ہوئے آ رہا ہوں. میں پولیٹیکلی ایک کانگریس کا لیڈر ہوں، باحیثیت مسلمان میں ہر مساجد کو جاتا ہوں. کئی مساجدوں کے کام اللہ میاں میرے سے لیا، لیکن ایسے کئی مساجد ہے جس پہ نازیبا الفاظ لکھ دیے تھے، اس مساجدوں پہ بھی جا کے میں وہ پورا مٹوا کے پورا کیسز بک کروا کے آیا، لیکن کبھی میڈیا میں اسی لیے نہیں ڈالا، کچھ کام خراب ہو جاتے ہیں. اس کا برابر علم محمود علی صاحب کو ہے، اس کا برابر علم سلیم صاحب کو ہے، اس کا برابر علم ہمارے CEO صاحب وقف بورڈ کو ہے. تو برابر میں جاتا ہوں، جتنے غیر آباد مسجد ہے میرے ساتھ، جتنی ٹیم ہے میری، برابر جاتے ہیں. یہ ہم صرف اللہ کی راہ کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی اس میں کوئی پارٹی کا وہ نہیں رہتا. اور ہماری پارٹی جو ہے کبھی ہم کو اس چیز سے نہیں روکتی ہے. محمد علی شبیر صاحب کے ساتھ بھی میں کاماریڈی میں بھی جا کے مساجدوں کا کام کرا، اور ہر جگہ پہ کام کرتے رہتے ہیں. ہم بالکل اس چیز کے لیے ہم سیریس رہتے ہیں. اور ایک بات یہ تھی کہ آپ کبھی بھی جب اپنا بیان دیتے ہیں مساجد کے طور پر، تو اس میں آپ نے 6 مسجدیں بتائی ہیں، لیکن لوگوں کو تو تقریباً 2 مسجدوں کے بارے میں زیادہ توجہ ہے، جیسا کہ سیکریٹریٹ کی 2 مسجدوں پر زیادہ توجہ دے رہی ہے عوام. تو اس میں آپ جیسا کہ 6 مسجدوں کے ذکر کرتے ہیں، اس بارے میں. اور ساتھ ہی میں اور ایک کوشچن یہ بھی کروں گی میں کہ آپ کئی بار اریسٹ بھی ہوئے ہیں اس تعلق سے، تو اس بارے میں بھی. جی دیکھیے، لوگوں کو 2 مساجد معلوم ہیں، کیونکہ ہر قسم کی میڈیا ہوتی ہے. تو آپ کے چینل سے میں وہ توقع رکھتا ہوں کہ بات عوام تک پہنچائیں گے آپ، کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں 6 مساجد شہید ہوئے. سب سے پہلے مساجد ہے آپ کی ایک خانہ مسجد، جس کو ابھی تک تعمیر نہیں کیا گیا. وہاں پہ بھی محمود علی صاحب نے اپنا تہ خون دیا تھا. ابھی تک یہ حیدرآباد میں مسجد ہے، امبرپیٹ بہت قریب ہے، یہاں کی ایک مسجد آباد نہیں ہوئی. سیکریٹریٹ کے 2 مساجد، مسجد ہاشمی، مسجد دفتیار جس کو مسجد سیکریٹریٹ بولتے ہیں، یہ ہو گئے 3 مساجد. جلل گڑھا جو بالکل سنتوش نگر کے پیچھے حصے میں آتا ہے، جلل گڑھے میں وجی الدین کے نام سے ایک قطب شاہی مسجد تھی جو ڈھیر ہو گئی ہے، اور جس کا ملبہ بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے. ہم اس ملبے کو اٹھانے نہیں دیے، رکا دیے. انشاءاللہ کل یا پرسوں ہم برابر ہماری پوری ٹیم جوائنٹ ایکشن کمیٹی وہاں پہ جائیں گی، انسپیکشن کریں گی، برابر اس کی بھی آواز بالکل اٹھائیں گے. یہ ہو گئے 4 مسجد. کتگڑم فارسٹ ایریے میں ایک مسجد تھی جس کے بارے میں آپ تمام کو علم ہے، اخباروں میں آیا تھا. وہ مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا، زمین دوز کر دیا گیا. اب یہ ہو گئے 5 مسجد. اور 6ویں مسجد یہ ہے کہ حیات بخشی بیگم کی جو مسجد ہے اس کے بالکل قریب میں حیات نگر میں ایک 3 خانہ مسجد تھی جس کے ساتھ قبرستان بھی تھا. اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، اسی کا ملبہ بھی وہیں پہ پڑا ہوا ہے، خبروں کو بھی مسمار کر دیا گیا. ہم حیات نگر میں بھی جا کے اس کا کمپلین دے چکے ہیں، جلل گڑھے کا بھی ہم کمپلین دے چکے ہیں، اور کتگڑم کی مسجد بھی آپ تمام کو معلوم ہے، امبرپیٹ کی بھی مسجد آپ کو معلوم ہے، سیکریٹریٹ کے 2 مساجد. یہ 6 مساجد ہے. 2 عاشور خانے ہیں، جو امبرپیٹ کا ایک حضرت عباس کا تھا عاشور خانہ، وہ ایک شہید ہو گیا. محبوب نگر میں ایک
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے نام سے ایک عاشور خانہ تھا، وہ ہو گیا. ایسے علم میں ہے، لیکن ہم برابر کام کر رہے ہیں. یہ عوام کے بیچ میں لائیں گے. اگر کوئی نہیں جاگے تو نہیں جاگے، ہم عوام کو تو بالکل جگائیں گے. اور اس کے لیے برابر ہم کمپلینس دے چکے ہیں. یہ رجسٹرڈ ہے، جس کے ہم پولیس کمپلینس بھی کر چکے ہیں. تو یہ 6 مساجد ہے، 2 عاشور خانے ہیں، یہ تمام کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور برابر کرتے رہیں گے. اور یہ دوسرا اب ایک الگ سے تھوڑا ہٹ کے کوشچن کروں گی میں اس تعلق سے، جیسا کہ معلوم وسیم رضوی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ ان کے تعلق سے، وسیم رضوی کے تعلق سے، گستاخ رسول وسیم رضوی کے تعلق سے آپ لوگ ایک بہت بڑا احتجاج کرنے والے ہیں. تو اس تاریخ کی ڈیٹ یا پھر اس احتجاج میں کیا انوالو رہے گا، کون کون شرکت رہیں گے، کیا رہے گا، وہ تھوڑا اگر بتائیں گے تو بہتر ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے 26 تاریخ کے دن بعد نماز جمعہ 2:30 بجے ڈبل پورہ کے پاس سے لے کے ہمارا یہ احتجاج کا جلوس نکلے گا اور ڈبل پورہ برج تک نکلے گا. تو یہ احتجاج جو ہے یہ ملعون وسیم رضوی کے لیے ہے. اور میں افسوس کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کی عوام بہت سو رہی ہے. ان کو بغیر آغاؤں کے اشارے کے کام نہیں ہو رہا ہے. تو دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، شاید سورہ توبہ میں ہے، کہ آپ اپنی بیوی، بچے، تمام چیز، دولت، ہر وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیجیے، ختم کر دیجیے، چھوڑ دیجیے. تو اللہ اور رسول کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، اور ہماری آخرت جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے کو 3 سوال ہوں گے، 4 سوال نہیں ہوں گے. من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا ہوگا. اس نبی سے ہم بخشے جائیں گے. ہم من خائدو کا ہمارے کو سوال نہیں ہونے والا ہے. لیکن لوگوں کے دماغ میں چوتھا سوال زیادہ چل رہا ہے. تو ہم ہمارے نبی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے چینل سے بول رہا ہوں، وسیم رضوی کو ہندوستان میں جو بھی سبق سکھائے گا، میں عثمان محمد خان حیدرآباد کی عوام کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ انشاءاللہ اس کو دوں گا. حیدرآباد کی عوام کی طرف سے بالکل، کیونکہ ہماری عوام بہت طاقتور عوام ہے، کچھ مجبوریوں کے تحت نکل نہیں پا رہی ہے. انشاءاللہ اللہ کے رسول کے لیے میں قربان، میرے والد قربان، میری اولاد قربان، دنیا کی ہر وہ چیز قربان، کیونکہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نبی سے ہر نبی واقف تھے اور ہر نبی چاہتے تھے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے. تو ہم بالکل وسیم رضوی کی تو میں ٹوائلٹ میں بھی فوٹو لگانا پسند نہیں کروں گا اور اس کا نام بھی لینا نہیں پسند کروں گا. انشاءاللہ دعا کروں گا کہ اس کو جو سیکیورٹی ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ برابر اس کا سبق سکھائیں گے. اور جو بھی سبق سکھائیں گا اس کو حیدرآباد کی عوام، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان کو، اس کو سب کو سراہتے ہوئے اس کے گھر کو 1 کروڑ روپے انشاءاللہ پہنچائیں گے. جیسا کہ عوام سے آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں گے یہ احتجاج میں شامل ہو؟ میں عوام سے یہ بولنا چاہوں گا کہ بھائی، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں. یہ گستاخ رسول کے لیے واجب القتل ہے. اگر دیکھا گیا اسلامی قانون میں واجب القتل ہے. تو ہم اس گستاخ رسول کے لیے اگر روڈ پہ نکل کے احتجاج نہیں کر رہے ہیں، ایک پولیس کمپلین دینے سے کچھ نہیں ہوتا. پولیس کمپلین دے دیے، آپ لے لیے. KCR کو بھی ہم سیکریٹریٹ کے مساجدوں کا کمپلین دے دیے، لے لیے. لیکن اس کو جب کرنا ہے وہ جب ہی کر رہا ہے. تو ہمارا پاور اگر ہم کو بتانا ہے تو عوام روڈوں پہ آنا چاہیے. ایک کنٹری میں نوٹ بندی ہوئی تھی، وہاں کی کنٹری کے پورے لوگ روڈ پہ نکل گئے تو واپس نوٹ بندی کو واپس لے آیا گیا. ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا. تو احتجاج جو رہتا ہے، جیسے کہ فارمرز کا احتجاج ہے، فارمرز کا احتجاج، اگر فارمرز کا احتجاج پاورفل نہیں رہتا تھا تو آج ان کی مانگ پوری نہیں ہوتی تھی. تو ہم کو کوئی بھی چیز کے لیے ڈٹ کے بیٹھنا پڑتا. ملین مارچ ہے، ملین مارچ ہندوستان کا ورلڈ کا 7واں ملین مارچ ہوا جو حیدرآباد واقع اندرا پارک میں ہوا. تو یہ عوام کی طاقت ہے. میں دیکھا کہ ضعیف ہینڈی کیپ لوگ، بڈھے بڑے سب آئے. کیوں آئے؟ ہماری جان پہ بن گئی تھی. ہماری جان پہ بن گئی تھی بھائی ہمارے کو NRC NPR CA کے تحت نکال دیا جائے گا. جب ہماری جان پہ آئی تو ہم لاکھوں کی تعداد میں نکلے جس سے ہم بخشے جائیں گے. ہم اس کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں پرانے شہر کی تمام عوام سے کہ بھائی دل کھول کے نکلیے. یہ کوئی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. میں بھی ایک پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک مسلمان ہوں. عثمان محمد خان پہلے مسلمان ہیں. تو ہمارے کو یہ چیز کرنا چاہیے. ہم بالکل اس کے لیے کریں گے. اور جمہوریت کے حق ہمارے کو احتجاج کرنے کا حق ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارے کو کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے. تو میں تمام لوگوں سے بولوں گا بھائی 26 کے دن، جمعے کے دن برابر آپ لوگ آئیے ڈبل پورے پہ، بالکل اس کا احتجاج میں رہیے. بعد نماز ظہر ہے 2:30 بجے کے ٹائم سے سٹارٹ رہیں گا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ عثمان محمد خان، جو بہت ہی بہترین ایک لیڈر مانے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ انہیں پہچانتے بھی ہیں، اچھی پہچان ہے ان کی. تو اس تعلق سے جیسے کہ ابھی انہوں نے ہمیں کئی ساری باتیں بتوائی
بتائی کہ جیسے کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کے تعلق سے کئی ساری باتوں سے انہوں نے ہمیں واقف کروایا، اور ساتھ ہی میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ وسیم رضوی جو گستاخ رسول ہے اس کے تعلق سے جو 26 نومبر کے دن بہت بڑا احتجاج کیا جا رہا ہے یاقوت پورے بڑا بازار پر، تو اس میں بھی آپ تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی ایک اپیل کی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے۔ ہمارے اس NRP 24 نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک انسٹاگرام پر فالو کریں۔ جے ہند۔